नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिरुद्दीन खान एडवोकेट हाज़िर खिदमत पर बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और मेरे साथ देंगे गुलाम रसूल भट्टी साहब जो कि साफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान खान के चौथा गवाह गैर शरई निकाह के हवाले से भी अदालत में गवाही कलमबंद करवा दी गई, इसके हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब को कल सहाफ़ियों ने जो बात की और उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो जेल के अंदर सहाफ़ी हज़रात मिले और वीडियोज़ काफ़ी सारी वायरल खान साहब की नज़र आ रही हैं, बयानात देते हुए नज़र आए। खान ने ये कहा कि मैं डट के खड़ा हूँ, कौम को बता दें। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ और भी मामलात खान के रिलेटेड ही सारी खबरें खान साहब के अभी तक गिर्द घूम रही हैं। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दायर कर दी है और कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी, गैर आईनी हुए हैं और उसके हवाले से भी अब इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी, वो भी देखना होगा क्या होता है। इसके साथ-साथ माइनस इमरान खान के हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के मामलात कभी कहते हैं डील होगी, कभी कहा जाता है कि इमरान खान कहते हैं कि मैं डील नहीं करूँगा। आखिरी और खबर पीडीएम के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मुस्लिम लीग नून कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के टिकटों की जो बंदरबांट है उसकी लिस्ट कहीं और से आएगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रहनुमाओं में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। दानियाल अजीज, एहसन इकबाल के माबैन बयानात भी आपने सुने और देखे होंगे। और इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी हम डिस्कस लास्ट में थोड़ा-सा करेंगे। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और पहला ही सवाल ले लें भट्टी साहब, क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को जो एक और झटका लगा, अकबर एस बाबर ने एक दरख्वास्त दायर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कर दी, कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस गैर आईनी, गैर कानूनी। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़े अच्छे टॉपिक जो हैं वो आपने चूज किए हैं डिस्कस करने के लिए, और आवाम को इन टॉपिक्स के हवाले से जो है वो अवेयरनेस होना चाहिए। और यही करंट इश्यूज, और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल भी यही चल रही है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के अंदर जो है। अकबर एस बाबर साहब, ये आपको पता है कि अकबर एस बाबर साहब आप वो फॉरेन फंडिंग वाले जो मामलात पीटीआई के लेकर के आए, और उसके ऊपर उन्होंने वो पूरा केस चलाया। और इसमें कोई शक नहीं है अकबर एस बाबर साहब किस मिशन के ऊपर हैं, और उन्होंने इसको चैलेंज किया। और उनके साथ साथ कोई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी है तरीके इंसाफ के, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन में। अकबर एस बाबर के साथ साथ और भी लोग जो है वो इस इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। और ये चीजें एन तवक्को के मुताबिक जो है वो इस वक्त चल रही हैं, हो रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को कुचलना मकसद है, तहरीक इंसाफ को मुतनाज़ा बनाना मकसद है, तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना मकसद है। आप मुझे बताएं कि और दूसरी पार्टियों के क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, या क्यों नहीं उस वक्त सवालात उठे जब मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया, या बाकी पार्टियों के इलेक्शन के हवाले से क्यों बात नहीं की जा सकती। अकबर एस बाबर और बाकी लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आप बजाय इसके अपनी पार्टी के इलेक्शन चैलेंज करने की बजाय बाकी पार्टियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जाएं कि बाकी बाकी भाई बाकी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किधर है, उनकी क्या प्रोग्रेस है, वो उन्होंने कौन से शफाफ इलेक्शन करवाए हैं, उनके इलेक्शन किधर है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ओहदे लिए हुए हैं, उनके इलेक्शन के हवाले से मेरा ख्याल है जाना चाहिए। अगर अगर अकबर एस बाबर इतने ही पीटीआई के सगे होते, या इतनी ही मोहब्बत जागी होती है जनाब मैंने भी इलेक्शन लड़ना था मुझे नहीं दिया गया, या फिर इलेक्शन नहीं है, तो अकबर एस बाबर सबसे पहले बाकी पार्टियों के हवाले से एतराजात लेकर के जाते इलेक्शन कमीशन में। पर क्या ये मिशन के ऊपर है, और आपको पता है कि मकसद मुतनाज़ा बनाना है चीज़ों को, और तहरीक इंसाफ को इस वक्त आपको पता है कि नुकड़े लगाना है, दीवार के साथ लगाना है। और अकबर एस बाबर भी उसी चीज के ऊपर गामसन है, उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और ये चीजें आएंगी, और डेफिनेटली इमरान खान साहब को हर तरफ से इन्होंने घेरे में ले लिया है। और अब ये इमरान खान साहब को इतना घेरे में ले के
وہ جیسے جفی ڈال کے بندہ وکھیاں تو پھاڑ کے تنگ نہیں کر دینا، اس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو کرنا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، کیا جی دیکھتے ناصر ہیں صاحب۔ غیر شرعی نکاح والا معاملہ کافی پرسنل معاملہ ہے، اس کو بھی سیاسی بنا دیا گیا، پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ابھی گواہ لایا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ گھر کا ملازم تھا اور سابق شوہر بھی اس میں انوالو ہو گئے، کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا سچویشن ہے؟ اور آج سے 4 سال پہلے کچھ اور سچویشن تھی خاور مانی کی، اب کی سٹیٹمنٹس میں بھی فرق آ گیا۔ خاور مانی کا پیشنیٹ نظر آتے ہیں، کیا اپنی جو سابق اہلیہ ہیں ان کو واپس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ناصر صاحب، تاریخ کا میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان میں تاریخ کا بدترین دور چل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کی ننگی تصویریں جو ہیں وہ پھینکوائی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ گھٹیا کھلونا کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے کریکٹر کو لے کر کے۔ جس طرح کی آج گفتگو کی، یقین کریں میں نے اپنے ولاگ میں بھی اس کو ڈسکس کیا، لیکن اب خبر ایسی ہے تو اس کو ہم ڈیفینیٹلی پیشگی معذرت الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا کہ جناب میں بڑا ڈیسنٹ کروں، اس کے لیے معذرت۔ وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، گواہ نے کیا جو ہے وہ بیان قلم بند کروایا ہے۔ یہ جو ہنسی ہے یہ یقین کریں یہ بے شرمی کی ہنسی میرے منہ سے نکل رہی ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اس وقت ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے، ہمارے ملک کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہے، ترجیحات اس وقت کیا ہے۔ مطلب اس وقت کہہ لیں کہ گندی گندی خبریں اس وقت آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خاور مانیکا صاحب کے لیے لفظ کنجر جو ہے وہ چھوٹا پڑ گیا ہے، اتنی خطرناک حد تک چلے گئے ہیں۔ ان کے جو ان کا جو ملازم ہے لطیف چوتھا گواہ ہے یہ، جس نے اپنا بیان قلم بند کروایا آج اس میں غیر شرعی نکاح میں، اور 8 دسمبر تک یہ سماعت دوبارہ ملتوی ہو گئی ہے۔ تو ناصر صاحب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ نظام گھٹیا ہو گیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب خاور مانیکا صاحب جب آپا بشرا کو فون کرتے تھے تو ان کا فون بند ہوتا تھا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمرے میں ہوتی تھی، اور اس وقت پھر میرے فون پہ جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کال کر کے کہتے تھے کہ جناب آپا بشرا سے میری بات کروائیں۔ یہ وہ بیان حلفی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں بات کروانے کے لیے کمرے میں جاتا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ برہنہ حالت میں ہوتے تھے، بشرا بیگم اور عمران خان صاحب زنا کر رہے ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی اطلاعات جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کو دیتا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں گھٹیا پن کا کہ خاور مانیکا صاحب کو جب یہ اطلاعات دی جاتی تھی، جب لطیف صاحب اس کو بتاتے تھے کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رنگ رلیاں منا رہی ہے، تو خاور مانیکا صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے یہ باتیں سن رہے ہوتے تھے۔ اس وقت انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس کے بعد خاور مانیکا صاحب جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا، میں اطلاعات دیتا رہتا تھا، تو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ فرح گوگی نے مجھے کہا کہ بشرا بیگم آپ سے طلاق لینا چاہتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو اب تضاد دیکھ لیں ان کے بیانات کے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ بشرا بیگم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، اور دوسری جانب ان کے جو گواہ ہیں لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جو حرکات ہو رہی تھی، گندی گندی حرکتیں ہو رہی تھی، اس کی اطلاعات جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کو دیتا رہا۔ اور دوسری بات ناصر عظیم صاحب، کیا آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان صاحب اور بشرا بیگم یہ سب کر رہے ہوتے تھے تو بغیر کنڈی لگائے دروازے کی کر رہے ہوتے تھے کہ جناب وہ لطیف صاحب منہ اٹھا کے سیدھے اندر چلے جاتے تھے اور وہ اس کے سامنے کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کسی کے گھر میں جا کر جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کی جاتی ہیں، اور مطلب آپ اندازہ لگا لیں ذہنیت کا کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ بغیر کنڈی لگائے سب کر رہے ہوتے تھے، اور لطیف بھاگا بھاگا فون پہ بات کروانے کے لیے اندر چلا جاتا تھا۔ اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ گھر کے ملازم میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ بغیر دروازہ نوک کیے اندر آ جائے اور بغیر اجازت کے اندر آ جائے، اور خاص کر جب اس طرح کی اگر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوں تو یہ اس طرح کی گھٹیا مطلب بیانات انہوں نے دیے ہیں لطیف صاحب نے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو شخص یہ سکرپٹ لکھ کے دے رہا ہے، جو یہ کروا رہا ہے، جو یہ پوری سٹوری لے کر کے چل رہا ہے،
آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے گھٹیا ذہن کا بندہ ہے، وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو انسان نہیں گر سکتا جتنا خاور مانیکا گر گیا ہے، یا خاور مانیکا کے پیچھے بیٹھ کے جو خاور مانیکا کی ڈوریاں کھینچ رہا ہے یا اس کو اپنی وہ قابو میں کیے ہوا ہے، وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا، اور وہ اور اس کے کتنے لوگ اس کی اس غلاظت کا شکار ہوئے ہوں گے. تو یہ ایک گھٹیا ترین آج بیانات. آپ اون چودھری صاحب بھی دیکھ لیں، اون چودھری صاحب کے بھی اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں. اون چودھری صاحب اور خاور مانیکا کے ملازم کا اس وقت مقابلہ چل رہا ہے کہ کون سب سے زیادہ گرتا ہے. تو یہ اب پبلک اندازہ لگا سکتی ہے کہ اون چودھری صاحب زیادہ گرتے ہیں یا جو اس کا ملازم ہے لطیف وہ گرتا ہے. تو آج دیکھیں، ہو سکتا ہے کہیں کہیں مجھے ڈر ہے کہ ہمارا میڈیا یقین کرے، مجھے یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ آج کہیں پہ لطیف کسی پروگرام میں نہ بیٹھا ہو، رات کے کسی پرائم ٹائم پروگرام میں نہ بیٹھا ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری صحافت پھر کہاں کھڑی ہوگی اگر لطیف کسی پروگرام میں آ جاتا ہے. اگر کسی اینکر نے جناب اس کو اپنے کسی پروگرام میں لے کے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی، تو آپ اندازہ لگا لیں ہم کدھر کھڑے ہیں. ہم اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کس جی جی. بٹ سب کیا دیکھتے ہیں کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب کہاں کھڑی ہے؟ آج کیپشن ہے بانی پاکستان تحریک انصاف، چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر علی خان. کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا، بڑا زبردست سوال کیا ناصر عظیم صاحب. ناصر عظیم صاحب، میں جس دن بیرسٹر گوہر کا اعلان کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے آ کر کے، اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے بڑی جلدی میں آپ کو پتا الیکٹ بھی ہو چکے ہیں، تو اس دن سے ہی اس سے پہلے مجھے کوئی کچھ تھا کہ شاید الیکشن میں ان کے ہاتھ ان کے پلے کچھ آ جائے. لیکن یہ جو سب سے پہلے تو بات یہ، میں کل ایک بیان دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی کا، وہ بھی پبلک کے سامنے بات آنی چاہیے، وہ اتنا نہیں چلا. شاہ محمود قریشی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے، اور انہوں نے بڑا کہہ لیں کہ تعجب کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے. ناصر عظیم صاحب، عمران خان صاحب نے، میں نے ولاگ بھی کیا تھا اور جس کا تھمبنیل بھی میں نے لگایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر عمران خان کو معذور کر دیا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے جو شیر افضل مروت جس طرح اچھل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا منظور پشتین گرفتار ہوا ہے، تو شیر افضل مروت کو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑنا چاہیں اور وہ اس کو پکڑا نہ جا سکے. شیر افضل مروت کہتا ہے نا میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں اور میں جاتا ہوں تو یہ اور وہ. تو یہ بڑا خطرناک سیاست ہوگی ہے تحریک انصاف کی. مطلب جو چیزیں عمران خان صاحب کے اختیار میں تھی، اب عمران خان صاحب کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے اب صرف. اور اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف میں دھڑے سامنے آ گئے ہیں، وکلا کے اندر 2-3 دھڑے ہیں، تو بڑی خطرناک سیاست ہوگی. مائنس عمران فارمولا کہنے کے کامیاب ہو گیا، اور مائنس عمران اس وقت ہو چکے ہیں. اب یہ تو آپ کو پتا کہ یہ ابھی جتنا بھرم رکھا ہوا ہے نا کہ مطلب کہ نہیں چیئرمین یا بانی چیئرمین عمران خان ہے، تو اس کا بھی ابھی استعمال کرنا ہے انہوں نے. کیونکہ جس طرح اب شیر افضل مروت کا دیکھ لے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کا مرید ہوں، میں عمران خان صاحب کا عقیدت مند ہوں، میں عمران خان صاحب کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں. تو اسی چیز کو انہی الفاظ کا یوز کر کے وہ لوگوں میں اپنے آپ کو مقبول کر رہا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں لے رہا ہے. اسی طرح الیکشن میں بھی انہوں نے لوگوں کو پاگل بنانا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں، میں جو بات کی نا شیر افضل مروت جو بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں یہ جو گوہر کی کیا اوقات ہے، گوہر علی کی یا شیر افضل مروت کی کیا اوقات ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے بڑے بڑے نہیں ٹک سکے. مطلب شیر افضل مروت کو آپ بتائیں کہ یہ لوگ آج گرفتار کرنا چاہیں تو شیر افضل مروت بھاگ سکتا ہے. اور شیر افضل مروت ایک یہ بھی اعتراض اٹھاتا ہے، میں کلیئر کر دوں، وہ 2 صوفے رکھ کے وہ 4 دیواری کی دیوار گرا کے چھوٹی سی کہنا کہ جناب میرا وہ گھر بلڈوز انہوں نے کر دیا، تو یہ سارے اسٹنٹ ہوتے ہیں. تو ناصر عظیم صاحب، مائنس عمران فارمولا کامیاب ہو چکا ہے. یہ وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آئیں گی. ابھی جو یہ اچھل رہے ہیں نا، وہ جناب عمران خان صاحب نے، میں حالانکہ اس چیز کے حق میں آپ کو پتا کہ میں میری ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ریالٹی بھی جو ہے وہ پیش کرنی ہے.
ہمارا جو تجزیہ ہے وہ اتنا باعث بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب انہوں نے گوہر کو بنا دیا تو میں کہوں بلے 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 جناب عمران خان صاحب نے بڑا چھکا چوکا مار دیا ہے. تو کوئی چھکا چوکا نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں. یہ جو انہوں نے چیئرمین شپ کسی اور کو دے دی ہے اور اس کے اوپر بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے ماروسی سیاست کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا, ماروسی سیاست ختم کر دی. وہ 1 سال پہلے آئے ہوئے بندے کو انہوں نے جناب چیئرمین بنا دیا. تو یہ بڑے سوالات جنم لیتے ہیں. اور ایک دم سے جو ہے وہ 1 سال ہوا بندہ, آپ اتنا عرصہ رہے ہیں ناصر عظیم صاحب, آپ اس کے اوپر بہتر تجزیہ دے سکتے ہیں یہ جو بھی معاملات ہوئے. بلکہ یہ میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو بھی یہ انہوں نے چیئرمینی منتقل کی ہے, یہ وقت کے ساتھ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. یہ تو ابھی الیکشن ہونے میں ذرا آپ جب الیکشن ابھی قریب آئیں گے اور الیکشن ڈے ہوگا اس دن ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا. اچھا بھٹی صاحب, خان صاحب کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ جنرل باجوہ کو بطور گواہ بلاؤں گا سائفر کیس میں. قانونی نقطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ تو میوچل کنسنٹ ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے ساتھ کہ وہ ان کے حق میں آ کے گواہی دیں گے. کس حیثیت سے, کس قانون کے مطابق وہ بلوانا چاہ رہے ہیں, اور سوری, کس طرح کا قانونی بیان. نقطے کے حوالے سے ناصر صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بطور گواہ پہلی بات تو یہ کہ درخواست کی ایکسیپٹنس ہونا کہ واقعی انہیں بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں. نمبر 2, اگر ہو جاتی ہے تو وہ کیا ان کے خلاف گواہی دینے آ رہے ہیں کہ ان کے حق میں دینے آ رہے ہیں. جو حق میں دینے آ رہا ہوتا ہے اسے بطور گواہ یا ترجیدہ گواہ جو بھی ہے معاملہ, ان کی کوئی کنسنٹ ہو, آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی. خان صاحب کو یہ باتیں کون بتاتا ہے, کون سکھاتا ہے, یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ خان صاحب واپس نہیں اسی ناصر طرف عظیم چلے صاحب جاتے انہوں ہیں نے جنرل سے نہیں نکلتے ہیں, خان جنرل صاحب لاسٹ نے میں. بڑی زبردست بات کی. میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈونلڈ جو لو ہے اور جنرل باجوہ جو ہے, کیونکہ وہ اس آپ کو پتا ہے کہ اس کھیل کا حصہ ہے. جب یہ سائفر آیا تو جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اور انہوں نے یہ جو بات کی, میں تو کہتا ہوں کہ بہادری انہوں نے کی ہے کہ جنرل باجوہ کی مطلب اس وقت سپرویژن میں یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. تو یہ بڑی بات ہے, جنرل باجوہ کو آنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تو آگے بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے حق میں بات کریں گے تو وہ فوج کے خلاف جائے گی, اور فوج کے خلاف تو وہ جنرل صاحب نہیں جائیں گے. اور اچھی بات ہے, ان کو بلانا چاہیے کیونکہ سائفر کے حوالے سے وہ چیزیں کلیئر کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناصر عظیم صاحب, سائفر والا معاملہ آپ کو خود آئیڈیا ہے کہ وہ کیا کیس ہے. وہ کیس ہی نہیں ہے, بلکہ آج مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن میں سن رہا تھا ایک صحافی کی ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا کہ ابھی جو وہ نقول دی گئی ہیں, نقلیں جو دی گئی ہیں اس یہ دوبارہ جو کیس سائفر کیس چلا ہے, اس میں سائفر کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں سائفر کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ذرا ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اچھا تو لاسٹ سوال لے لیں. اسرائیل فلسطین کی دوبارہ جنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور کچھ دن امن رہا. کیا کہنا چاہیں گے فلسطین کے حوالے سے؟ 2 منٹ ہیں کائنڈلی, پھر اس کو کنکلوڈ کریں. ناصر عظیم صاحب بڑا مطلب وہ جو وار ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ خاص کر بچوں کے حوالے سے جو بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اسرائیل نے, اور کس طرح بچوں کی لاشیں, وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس کے اوپر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں, اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں, ان کے جو سربراہ ہیں اسلامی ممالک کے, انہوں نے اپنا اس طرح رول پلے نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. بیان بازی, اور میں تو یہ بھی حیران ہوتا ہوں, آپ ہو سکتا ہے کہ میرے اس جملے کے لوگ خلاف ہو جائیں, مطلب یہاں پہ ہم احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے لاہور کے اندر یا پاکستان کے اندر, تو اس کا فائدہ اس میں کیا ہے؟ مطلب کیا کرے گا اسرائیل؟ وہ ٹل جائے گا اس سے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک معاملہ جیسے کشمیر ہے, اب کشمیر کا مسئلہ ہے بھارت اور کشمیر کا, تو ہم لاہور میں ریلی نکال رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں ناصر عظیم صاحب. وہ ملک کے جو سربراہ ہوتے ہیں انہوں نے یہ معاملات جو ہے وہ ڈیل کرنے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر یا جنگ کے ذریعے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ احتجاج کرنے والے زیادہ تھے, فنڈ اکٹھا کرنے والے لوگ زیادہ تھے,
لیکن برکیف جو بھی وہ معاملہ چل رہا ہے اس میں اسلامی ممالک کو ابھی بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ رول پلے نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو بڑی ہی شرمناک بات ہے. ہمارے پہلے جو نگراں وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹس آئی، ٹویٹس آئے، وہ بڑے شرمناک تھے. پھر ہمت کر کے انہوں نے تھوڑا کیا. پھر نواز شریف صاحب کی ابھی کوئی سخت اسٹیٹمنٹس نہیں آئی. اور اس کے بعد مطلب اسی فلسطین اور آپ کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے اس میں عمران خان جیل میں بیٹھا ہے. اس کو متنازع بنا دیا گیا کہ جناب وہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور یہ اور وہ. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ چل رہی ہے، ہمیں اس جنگ میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ عمران خان سب کو اس جنگ میں بھی لے کے بیٹھ گئے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اسلامی ممالک کو وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگا لیں مطلب فضل الرحمان صاحب جاتے ہیں قطر میں ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کدھر نکل جاتے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایک بار پھر ڈسکشن میں لائیں گے، مختلف ٹاپکس آپ کے ساتھ دوبارہ ایک پروگرام کریں گے. آپ دیکھیں لائیو ود ناصر عظیم خان میرے آفیشیل فیس بک چینل پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہو جائے گا پریمیئر کی صورت پہ. آپ وہاں بھی دیکھ سکیں گے. ناصر عظیم آفیشیل کے نام سے میرا نیا چینل ہے، اور فالو کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفکیشن مل سکے. غلام رسول بھٹی صاحب کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور ان کو فالو ضرور کیا کریں. یہ تجزیے تب سے آپ کو وہاں پر ملتے اور سنتے رہیں گے. آپ ان شاء اللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. کشمیر سے لے کر فلسطین تک، نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس، ملک